जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे। आज का जी हमारा जो मौजू है वो है मजहबी अलक़ाबात और उनकी शरई हैसियत। हमारे यहाँ असल में ये अलमिया पाया जाता है कि आजकल के जो उलमा फ़ुक़हा और हमारे यहाँ जो छोटे तबके के लोग हैं, छोटे तबके से मुराद मेरा कतई वो उलमाए हक़ या मुफ्तियान इकराम व उज़्ज़ाम वो नहीं हैं जो दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, बल्कि मेरी मुराद वो लोग हैं जिनको ये तासुब होता है, ये एक कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार होते हैं कि अलक़ाबा से शायद उनका तक़वा और ज़ुहद जो है वो नुमायाँ होगा। और मेरी मुराद यहाँ पर वो लोग भी हैं कि जिनके यहाँ अलक़ाबात बहुत ही मायने रखते हैं। अगर आप जलसों में देखें या इश्तिहारों में देखें तो अक्सर लोगों ने बहुत ही बड़े-बड़े कुछ 4-4 लाइनों पर सतूर पर मुश्तमिल जो हैं वो अलक़ाबात शामिल किए होते हैं और उसके बग़ैर वो अपना नाम लिखवाना ना पसंद करते हैं, ना मुनासिब समझते हैं। उसी हवाले से मैंने आज जो है वो चंद अलक़ाबात का तयन किया है कि हमारे जो मज़हबी अलक़ाबात में जो मशहूर हैं, पहले उनके ऊपर तबसरा किया जाए, उनका माना मफ़हूम या वो किसके लिए इस्तेमाल होते हैं। अक्सर बच्चों को ये भी नहीं पता कि आलिम दीन में और मुफ्ती में फ़र्क क्या है, एक ख़तीब में, वाइज़ में और उसके बाद एक मुक़र्रर में क्या फ़र्क है। इसीलिए मैंने आज ये एक छोटा-सा एक असाइनमेंट जो है वो एक स्लाइड शेयर के हिसाब से जो बनाई है, उसका मकसद ही महज़ ये है कि ताकि तलबा में इस बात की आगाही हो कि किस शख्स की क्या पोजीशन हो तो उसके लिए क्या लक़ब बनता है। सामीन मोहतरम, इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर जो बयान करूँगा वो है हाफ़िज़ कुरान। हाफ़िज़ जो है हमारे यहाँ इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा लफ्ज़ है जो बहुत ही कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। ये उस शख्स को कहा जाता है जो मुकम्मल कुरान मजीद के हरफ़ अव्वल से लेकर हरफ़ आखिर तक, यानी कि सूरतुल हम्द से लेकर सूरतुल फ़ातिहा जिसको हम कहते हैं, वहाँ से लेकर सूरतुन नास तक मुकम्मल ज़बानी याद कर ले और अपने सीने में उसे महफूज कर ले। ऐसे शख्स को हाफ़िज़ कुरान यानी कि कुरान को महफूज करने वाला कहा जाता है। ये मकाम अल्लाह ताला किसी को भी अता कर सकता है, किसी उम्र में भी अता कर सकता है। और इसका काम क्या होता है कि कुरान मजीद को न सिर्फ़ रमज़ानुल मुबारक में नमाज़ तरावी में सुनाना, बल्कि लोगों के घरों में अक्सर बरकत के लिए तिलावत भी इन हुफ़्फ़ाज़ से करवाई जाती है। दूसरा जो लक़ब है वो है क़ारी का। क़ारी जो है वो तजवीद के कुछ उसूल हैं जो इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं, उसमें बयान भी किए जा चुके हैं। उनके मुताबिक कुरान करीम की तिलावत करने वाले को क़ारी कहा जाता है और ये ज़रूरी भी नहीं है कि क़ारी हाफ़िज़ कुरान भी हो। जो शख्स भी तजवीद के क़वाइद की रियायत के साथ तिलावत करे वो क़ारी ही है। अलबत्ता तजवीद और क़िराअत की मश्क़ जो है और मुकम्मल क़वाइद और ज़वाबित को जानने के लिए किसी माहिर क़ारी की शागिर्दी इख्तियार करना ज़रूरी है। अक्सर मदारिस में क़ुर्रा जो हज़रात हैं वो क़िराअत का कोर्स तकरीबन 2 साल पर ये मुश्तमिल होता है, इसको करवाते हैं, अरसा 2 साल का होता है। और अक्सर क़ुर्रा को महफ़िल में तिलावत के लिए भी बुलाया जाता है और उसमें हमने एक ज़िक्र भी किया था तिलावत की इक़साम में से तरतील। नंबर तीसरे पर हैं एक आलिम दीन। हमारे यहाँ आलिम उस शख्स को कहा जाता है कि जो उलूम दीनिया के मख़सूस निसाब जो कि राइज होता है मदारिस में, सिका असाज़ा से पढ़कर फ़ारिग हो और तंज़ीमुल मदारिस या विफ़ाक़ुल मदारिस या दूसरे जो बोर्ड बनाए हुए हैं इस्लामिक स्टडीज़ वालों ने, उन बोर्ड में आम्मा, ख़ासा, आलिया और आलमिया के बाद दौरा हदीस को मुकम्मल करे, उसे आलिम दीन कहा जाता है। आम तौर पर तो इसे दरस निज़ामी भी कहा जाता है और दरस निज़ामी का कोर्स भी इसको अक्सर लोग कहते हैं। और आलिम जो है वो ज़्यादातर मसाजिद में जुमे का खुतबा दिया करते हैं। लेकिन ये भी बात याद रखनी चाहिए कि जो इस प्रोसीजर से, इस तमाम सारे अमल से नहीं भी गुज़रा,
لیکن اس کے پاس علم ہے تو اس کو بھی عالم ہی تسلیم کیا جائے گا، اور اس کی مثال قرآن مجید میں بخوبی بیان کر دی گئی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اور اس کے مطابق جو ہے، جو انبیاء کا ورثہ علم ہے، یہ لوگ بھی اسی کا ہی مصداق ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں مبلغ۔ مبلغ جو ہوتا ہے یا مشنری جس کو کہتے ہیں، یہ مذہبی گروہ کا ایک رکن جسے ایک خاص علاقے میں کسی مذہب کی تبلیغ کی خاطر بھیجا جاتا ہے۔ مذہبی تبلیغ کے علاوہ اس شخص کے ذمہ تعلیم یا رفاعی کام کرنا بھی شامل ہوتا ہے۔ مبلغ کا خاص مقصد دوسروں کو اپنے پسندیدہ عقیدے یا مذہب میں شامل کرنا ہوتا ہے، اور ان کے لیے قاری ہونا، حافظ ہونا، عالم ہونا ضروری قطعی طور پر نہیں ہے۔ اور دین اسلام میں ہر شخص، یہ بھی ایک خوبی ہے اسلام کی کہ ہر شخص جو ہے وہ داعی اور مبلغ کا کام کر سکتا ہے، بشرطے یہ کہ اس کو بنیادی جو علوم ہیں یا بنیادی جو باتیں ہیں وہ درست معلوم ہوں۔ وہ قصے کہانیاں نہ سناتا رہے یا ایسی فضولیات یا خرافات نہ سنائے کہ جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلے نمبر پر میں نے رکھا ہے واعظ کو، اور واعظ کرنے والا نصیحت کرنے والے شخص کو کہا جاتا ہے، اور واعظ جو ہے وہ واعظ دینے والے، نصیحت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تبلیغ کرنے والا بھی واعظ ہی ہوتا ہے، اپنی بات کو پہنچا ہی رہا ہوتا ہے، اور ہر اچھی بات کرنے والے کو واعظ کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں شعلہ بیان شخص کو واعظ بھی کہا جاتا ہے، نیز ہمارے ہاں مقرر اور واعظ میں فرق نہیں کیا جاتا، جبکہ دونوں کے مابین بہت بڑا فرق ہے۔ اس کے بعد میں نے جس کا انتخاب کیا وہ ہے خطیب۔ اسلام میں خطیب وہ شخص ہے جو نماز جمعہ اور عید کی نماز کے دوران خطبہ دیتا ہے، اور خطیب عام طور پر امام نمازیوں کا رہنما ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں کردار مختلف افراد ادا کر سکتے ہیں۔ خطیب بننے کے لیے کسی خاص اہلیت کے تقاضے نہیں ہوتے، لیکن امام ایک مرد ہونا چاہیے اور بلوغت کی عمر کو حاصل کر چکا ہو، یعنی کہ بالغ ہو، نابالغ نہ ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ خطیب جسمانی پاکیزگی وضو کی حالت میں ہو، اور بعض مقامات پر یہ بھی دیکھا گیا کہ عورتیں بھی خطیب ہوتی ہیں۔ یہاں پر 2015 میں جو ہے اڈیانہ لیکوچ نے 2015 میں خواتین کی مسجد کا افتتاح کرتے ہوئے وہاں پر خطبہ بھی دیا تھا، لیکن وہ بھی وہیں پر ہے جہاں پر صرف خواتین ہوں، لہذا ایسا نہیں ہوگا کہ مردوں والی جگہ پر عورتیں جو ہے وہ خطبہ دیں گی۔ اگر کسی ایسے مقام پر مدرسے میں کچھ جگہ مختص کر دی گئی ہے جمعے کے لیے، تو وہاں پر عورتوں کو خطبہ دے سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگلا جو ہم نے لیا ہے عہدہ یا جو لقب ہے وہ ہے محقق کا۔ تحقیقاتی امور ہیں کچھ، ان کو سر انجام دینے والے کو محقق کہا جاتا ہے، اور کسی بھی علم، تاریخ یا واقعہ کی تحقیقات اور شواہد کی پڑتال کے لیے محققین کا کردار نہایت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور ان کے اخذ کردہ جو نتائج و بیانات واقعے کی اصل بنیاد اور ابتدا، وجوہات وغیرہ پر روشنی ڈالتے ہیں۔ گویا اگر ہم اپنے الفاظوں میں اس کو بیان کریں تو ایسا شخص جو ہر بات کے پیچھے لگ جاتا ہے جب تک کہ اس کی حقانیت سامنے نہیں آ جاتی، اور اسی کو قرآن مجید نے بھی کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، جب تمہارے پاس کوئی بات لے کر آئے، کوئی جھوٹا بات، کوئی فاسق بات لے کر آئے، تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ تو ایسے شخص کو ہم محقق کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مولوی۔ مولوی ہمارے ہاں اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے آج کل کے، اگر میں دور کی بات کروں تو یہ انتہائی برے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کو گالی دینی ہو تو ہم کہتے ہیں وہ مولوی، مولوی، یہ بطور گالی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور مجھے افسوس یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو علماء کرام حضرات ہیں وہ اس لفظ کے سننے سے آگ بگولا بھی ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ انتہائی نامناسب ہے، دونوں کے لیے، کہنے والے کے لیے بھی اور سن کے آگ بگولا ہونے والے کے لیے بھی۔ اگر اس کا اصل معنی معلوم ہو جائے تو شاید وہ پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ میں سب سے بڑا مولوی ہوں، تو وہ کسی نے ان سے طنزاً انہیں مولوی کہا، تو آپ نے فرمایا شکر الحمدللہ کہ تم نے مجھے پہچانا کہ میں واقعی مولا کی خبریں دینے والا ہوں۔ تو یہاں پر مولوی ایک جو خطاب ہے اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن جانتے ہیں کہ مولوی ایک اسلامی خطاب ہے،
اور یہ عربی زبان لفظ مولا سے ماخوذ ہے جو اصلاً کسی شے کے مالک کو کہا جاتا ہے۔ تاہم چونکہ اسلام کا تصور یہ ہے کہ مالک حقیقی اللہ ہی ہے، اس لیے اس کے لفظی معنی اللہ سے متعلق یا اللہ والے ہیں۔ عام اصطلاح میں یہ لفظ عموماً حفاظ یا علماء اور دیگر مذہبی شخصیات کے لیے بھی مستعمل ہے۔ یہ مولانا، ملا یا شیخ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مولوی سے عام طور پہ مراد اعلیٰ درجے کی قابلیت رکھنے والا اسلامی عالم ہے۔ اکثر مولوی حضرات کسی مدرسے سے یا دارالعلوم سے فارغ التحصیل ہوئے ہوتے ہیں، لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ مولوی ایک بہت ہی خوبصورت لفظ ہے، اور اس کے کہنے والا جو ہے وہ اس کو بھی اس کا ادب کرنا چاہیے، اور سننے والا تو پھر اس کے کیا ہی کہنے ہیں۔ اگر تو وہ مولوی ہے تو اس کو اس بات پہ خوشی ہونی چاہیے کہ اس کو اس نام سے پکارا جا رہا ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے جی مجدد۔ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ ایک صدی کا آخر اور دوسری صدی کی ابتدائی حصے پائے، اور ان دونوں میں اپنے علم و عمل اور فضل و کرم سے، تجدیدی کارناموں اور احیاء سنت کی وجہ سے اپنے ہم عصر علماء کا مرجع ہو۔ نیکسٹ ہے یہ قاضی۔ قاضی ایک عربی کا کلمہ ہے جس کے معنی ہے لغت کی روح سے فیصلہ کرنے والا، اور اصطلاح میں اس شخص کو قاضی کہا جاتا ہے جس کو عدالت میں فیصلہ کرنے کی ذمہ داریاں سپرد کی گئی ہوں۔ اسی لیے عرب ممالک میں آج بھی جج کو قاضی ہی کہا جاتا ہے، تاہم غیر مسلم ممالک میں قاضی اس مسلمان منصب کو کہا جاتا ہے جو دو مسلم فریقین کے درمیان شریعت کی روح سے معاملات کا فیصلہ کرے۔ اگلا حرف جو ہے وہ ہمارے ہاں بہت زیادہ اب استعمال ہونے لگ پڑا ہے، کسی دور میں تو یہ بہت ہی کم ہوا کرتا تھا، لیکن آج تو الحمدللہ ہر کوئی جو ہے اس لفظ کا حامل بنا ہوا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اس قابل ہوں۔ لیکن اگر آپ اس کا پس منظر دیکھیں گے تو یہ واقعی جو اعزاز ہے، یہ لقب حاصل کرنا انتہائی مشکل ہے۔ عام طور پر تو مفتی کا کورس درس نظامی کے بعد تخصص فی الفقہ کے 2 سال کا تقریباً کروایا جاتا ہے، جس سے ایک عالم دین کسی بھی شرعی دینی مسئلہ پر فتویٰ جاری کرتا ہے، اور کتاب و سنت، آثار صحابہ، اصول فقہ، قواعد فقہ اور فقہی جزیات کے ذخیرہ پر خاصی گہری نظر رکھتے ہوئے پیش آمدہ مسائل کو مذکورہ علوم کی روشنی میں حل کرنے کی جو عالم اہلیت رکھتا ہو اسے مفتی کہتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ بھی احتیاط کرنی ہے کہ ہم نے دین لینا کس سے ہے۔ حافظ سے لینا ہے، قاری سے لینا ہے، عالم سے لینا ہے، محدث سے لینا ہے، مجدد سے لینا ہے، شیخ الاسلام سے لینا ہے، کس سے لینا ہے، یہ بھی اب بات نمایاں ہو جائے گی۔ ویسے فتویٰ دینے کے لیے کسی ادارے یا دارالافتاء سے فارغ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح علوم دینیا کا جو شخص حامل ہو وہ عالم دین ہے، خواہ ادب عربی کا ماہر ہو یا نہ ہو، چونکہ دینی ادارہ یا دارالافتاء میں افتاء کی اہلیت کے اشخاص پیدا کیے جاتے ہیں۔ اس دور میں گھریلو تعلیم میں بظاہری یہ اہلیت ممکن نہیں ہے، اس لیے یہ قید لگائی جاتی ہے۔ محض عربی کی ادیب ہونے کی حیثیت سے فتویٰ دینے کا حق نہیں، بلکہ مفتی کی اہلیت کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اسی طرح مفتی کی اہلیت کا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ فتویٰ دینے کے لیے تقویٰ بھی پایا جانا ضروری ہے۔ یہ کچھ شرائط بیان کر دی گئی ہیں مفتی کی کہ سب سے پہلے تو اس کے پاس علم جو ہے وہ فقہ کے اوپر، اس کی جزیات ہوں یا کلیات ہوں، تمام کے تمام اوپر، قرآن مجید کے اوپر، حدیث کے اوپر اور فقہی اصول کے اوپر، ان کے ضوابط کے اوپر، قانون کے اوپر، ہر چیز کے اوپر اس کے گہری نظر ہو۔ گہری نظر سے مراد یہ نہیں کہ سامنے رکھ کے اس کو دیکھنا ہے، بلکہ اس کا خوب مطالعہ کیا ہو، اور مطالعہ کرنے کے بعد اس کو ہضم بھی کیا ہو اس علم کو، اس کے بعد پھر باقاعدہ دارالافتاء میں جا کے بڑے بڑے مفتیان اکرام جو ہیں، مفتی اعظم آگے چل کے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی، ان کے زیر سایہ اس نے تعلیم کچھ حاصل کی ہو، فتویٰ دینے کی تربیت ہو، حوصلہ ہو، تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، مزاج اس کا ٹھنڈا ہو، تب جا کے ایک شخص جو ہے وہ مفتی کے منصب پر فائز ہوتا ہے۔ اور ایسے شخص سے فتویٰ لینا کسی بھی چیز سے، شرعی مسئلے سے متعلق، وہ فتویٰ اس قدر قوی ہوتا ہے کہ اس کو آپ چیلنج بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اب جو ہے مارکیٹ میں سستے مفتی بھی موجود ہیں، اور ان سستے مفتیان اکرام کے سستے فتوے بھی موجود ہیں۔ گویا اب جو ہے وہ پیسہ اتنا ماشاءاللہ طاقتور ہو چکا ہے کہ مفتیان اکرام اتنے سستے ہو گئے ہیں کہ اب آپ کچھ ہی روپوں میں کچھ مفتیان اکرام بھی خرید سکتے ہیں،
اور کچھ جو ہیں ان کے فتاوا جات بھی خرید سکتے ہیں، لیکن کبھی دور ہوا کرتا تھا کہ مفتی کے لیے بہت ہی کم لوگ جو ہے وہ حامل ہوتے تھے اس چیز کے کہ وہ فتویٰ جاری کریں، لیکن اب تو ہر دوسری گلی کے نکر پہ مفتی موجود ہیں۔ مفتی اعظم فتویٰ کی مرکزیت قائم رکھنے کے لیے ایک عہدہ ہوتا ہے، اور اس عہدے پر فائز مفتی کو مفتی اعظم کہا جاتا ہے۔ ہر ملک میں فتویٰ کے اعتبار سے جس مفتی کی مرکزیت، علمیت، فتویٰ اور تقویٰ پر اکثر اہل علم حضرات متفق ہوں، ان کو اس ملک کے اعتبار سے مفتی اعظم کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک منیب الرحمان صاحب کو کہا جاتا تھا کسی دور میں، لیکن اب چونکہ ہر یہاں پر طبقے کے اندر تعصب تقریباً جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، لہٰذا اب پاکستان کے اندر مفتی اعظم کی سیٹ تا قیامت تک خالی رہے گی۔ شیخ الاسلام کا لفظ جو انتخاب میں نے کیا ہے لقب کا، اس کا تھوڑا سا پہلے پس منظر جان لیں، چونکہ ہماری مارکیٹ میں اس وقت جو ہیں وہ اتنے شیخ الاسلام ہیں کہ اس بات کا تعین کرنا مشکل ہے کہ در حقیقت اصل شیخ الاسلام ہے کون۔ شیخ الاسلام کا عہدہ سلطان محمد فاتح نے ایجاد کیا، بعد میں غالباً سلطان یا سلیمان القانون کے زمانے سے اس عہدے پر خوشامدیوں کو تعینات کر دیا گیا، یعنی کہ جس نے خوشامد زیادہ کی اس کو شیخ الاسلام کا لقب جلدی مل گیا، جیسے کہ آج ہمارے پاکستان میں ہے۔ جو جتنے آپ کی خدمت کرے گا، جو جتنے آپ کو القابات بڑے بڑے لگائے گا، زیادہ لگائے گا، تو پاسبلٹیز بھی زیادہ ہیں کہ آپ کو پھر جلدی کوئی مقام و مرتبہ مل جائے، وہ مالی ہو یا وہ القابی ہو، کسی بھی صورت میں ہو۔ الغرض جس مسئلے میں رد عمل کا خوف ہو، یعنی کہ اگر یہ کام کیا جائے تو فساد ہو سکتا ہے عوام کے اندر، وہاں پر شیخ الاسلام سے جو ہے وہ فتوے سے کام چلا لیا جاتا ہے۔ 19ویں صدی میں شیخ الاسلام اتنا طاقتور اور بادشاہ اس قدر کمزور ہو گیا تھا کہ شیخ الاسلام کے فتوے سے خلیفے کی اہلیت بھی ختم ہو جاتی تھی، اور سلطان عبدالحمید جیسا خلیفہ بھی شیخ الاسلام کے فتوے کے نتیجے میں ہی معزول کیا گیا، اور سقوط سلطنت عثمانیہ کے بعد برصغیر کے علماء کو یہ لقب بھی خلافت کے شاعر کا حصہ محسوس ہوا، اس لیے خلافت کے داعی حضرات نے شیخ الاسلام کا تقرر کیا۔ پھر دیکھا دیکھی ہر شخص نے کوشش کی کہ بازار سے یہ نام خرید لیا جائے، اور ہر شخص نے تقریباً آج اس کو خریدا ہوا ہے۔ محدث نیکسٹ آئی ڈی محدث روایت و درایت کے اعتبار سے کامل عبور اور اپنے زمانے میں کثیر راویوں اور روایات سے آگاہی رکھنے والے کو محدث کہتے ہیں۔ آج کے دور میں محدث کی یہ بھی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ علم حدیث پڑھنے پڑھانے اور اس کی بحث و تمحیص میں مشغول ہو، رجال حدیث اور روایت کرنے والوں کی بحث و تفتیش، جرح و تعدیل کی اہلیت رکھتا ہو، حدیث، شروحات حدیث اور اسماء الرجال میں تصنیف شدہ کتب کا وسیع اس کا مطالعہ ہو اور اس کی معلومات بھی ہو، احادیث کے اسباب و علتوں اور مختلف اور مشکل الحدیث پر مکمل عبور ہو۔ گویا یہ بھی جو عہدہ ہے بہت بڑا ہے، اور اس وقت ہمارے پاکستان میں تقریباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو 1-2 تو موجود ہیں محدث۔ نیکسٹ لقب جو ہے ایک اسلامی لقب، وہ ہوتا ہے حافظ الحدیث کا۔ یہ حافظ الحدیث اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو تقریباً 1,00,000 احادیث یاد کی ہوں اس نے، نیز حدیث اور فنون حدیث کا وسیع مطالعہ اور علم اور علل حدیث کی کامل معرفت رکھنے والے کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ گویا اس کو تقریباً احادیث کی بہت ساری روایات جو احادیث اس کو یاد ہیں۔ حجت 3,00,000 احادیث کا حافظ اور سند و متن پر گہری نظر رکھنے والا حجت کہلاتا ہے۔ یاد رہے کہ حجت کا مرتبہ حافظ الحدیث سے بڑا ہے، اس لیے میں نے اس کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ حاکم جو تمام احادیث کے متن، سند، جرح و تعدیل اور تاریخ کا علم ہو جس شخص کو، اس کو حاکم کہا جاتا ہے، اور ہماری جو معلومات ہے اس کے مطابق یہ لقب 2 ہستیوں یعنی کہ حاکم کبیر ابو احمد محمد بن احمد نشاپوری کرابسی اور صاحب مستدرک الحاکم، یہ کتاب حدیث کی، ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ نشاپوری کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں کا شہر بھی ایک ہی ہے، اور صاحب مستدرک حاکم اور کبیر کے شاگرد ہیں، حاکم کبیر کے شاگرد ہیں۔
اور حاکم کا مرتبہ حجت اور حافظ سے بڑا ہے، چونکہ حافظ کو کچھ حدیثیں اور اس سے حجت کو تقریباً 3 لاکھ حدیثیں، لیکن حاکم وہ ہے کہ جس کو تقریباً پورا ذخیرہ حدیث یاد ہو، کچھ ہی ایسی حدیثیں ہوں جو اس کو نہ یاد ہوں۔ پھر آ جاتے ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث، جو اپنے زمانے میں علم حدیث کو سب سے زیادہ جاننے والا ہو اور مہارت کا یہ عالم ہو کہ حافظ، یعنی کہ حافظ الحدیث، یہ وہ قرآن والا حافظ نہیں ہے، یہ حافظ الحدیث اور محدثین کی اس کی بارگاہ میں رجوع کریں، یعنی کہ اگر ان کو کوئی حدیث نہیں مل رہی یا کچھ معاملہ پیش آ گئے تو وہ اس کے پاس آئیں مدد دینے کے لیے کہ ہماری اس معاملے میں مدد کریں، تو اس شخص کو کیا کہا جائے گا؟ امیر المؤمنین فی الحدیث۔ اب یہاں پر چند القابات جو ہیں ان کے متعلق میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے ہاں معاشرے میں، جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ مذہبی القابات کے استعمال کرنے میں جو بے اعتدالیاں اور جو مطلب میں آپ کو وہ کیا کہوں کہ کس قدر بے خوف و خطر جو ہے وہ اس لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کیا کہیں۔ ان میں سے چند کے نام اور القابات جو ہیں وہ میں نے آگے ذکر کیے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی میں بیان کروں گا، اور آگے القابات پر القابات جوڑتے جاتے ہیں، تعریفات کے پل باندھتے جاتے ہیں، خواہ وہ شخص ان صفات کا حامل ہو یا نہ ہو۔ آئے روز نئے سے نئے اور بڑے سے بڑے القابات سامنے آتے ہیں، بعض اوقات جلسوں میں اور بعض دیگر مجالس میں امیروں، وزیروں، عہدیداروں، پیروں اور خصوصاً علماء کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے خلابے ملا دیے جاتے ہیں۔ مثلا کسی کے لیے حجت الاسلام، ابھی میں نے حجت کا آپ کو بتایا کہ حجت کس کو کہتے ہیں، اور کسی کے لیے شیخ الاسلام، شیخ الاسلام کی بھی ہم تعریف پڑھ چکے ہیں، اس کو کس کو کہتے ہیں، اور کسی کے لیے شیخ الفقہ، اور کسی کے لیے شیخ الحدیث، کسی کے لیے مفتی اعظم۔ یہ مفتی اعظم کا جو لقب ہے جی، میں کہتا ہوں کیا ہی کہنے ہیں اس کے، ہر شخص جو ہے وہ تقریباً اس وقت مفتی اعظم ہی ہے۔ اور مفتی کی جو جہاں تک بات ہے، یہ تو مارکیٹ میں اتنے ہیں الحمدللہ کہ اگر آپ ایک اینٹ اٹھائیں گے تو اب 10 مفتی اس میں سے نکلیں گے۔ اب مفتی اعظم، اب آپ دیکھیں چند القابات میں نے یہاں پر بڑی روانگی کے ساتھ دیکھے ہیں۔ خطیب بے بدل، خطیب زماں، نمونہ اسلاف، محقق دوران، محقق العصر، علامت العصر، محدث العصر، فقیہ زماں، جامع علوم عقلیہ و نقلیہ، شیخ المشائخ، اعلیٰ حضرت، مفکر اسلام، غزالی وقت، غزالی دوران، شہنشاہ خطابت، محقق علی الاطلاق، محدث اعظم، شیخ الجامع، ولی کامل، پیر مرشد، اور مجدد ثانی، اور پتہ نہیں کیا کیا ایسے ایسے القابات ہیں۔ میں آپ کو اپنا ذاتی ایک واقعہ سناؤں۔ میں ایک جگہ سے آ رہا تھا اور وہاں پر رکشے پہ پیچھے ایک اشتہار لگا ہوا تھا، اور میں کچھ دیر کے لیے اشارے پر کھڑا ہوا تو میں دیکھتا ہوں کہ تقریباً 4 سے 5 سطور، یعنی کہ لائنیں میں نے خود گنی، وہ القابات کی تھی، اور میں یہ تلاش کرتا رہا کہ وہ مولانا کون ہیں جن کے یہ القابات ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ اس قدر ہم وہ یہ تعصب نہیں ہے، یہ احساس کمتری ہے۔ یہ کچھ ہمارے ہاں مولوی حضرات یا علماء کرام حضرات یا ان کو میں مفتیان کرام جو ایسے جن کو بیچاروں کو احساس کمتری ہے کہ ہمیں کوئی تو کوئی کہتا نہیں تو چلو ہم کسی سے کہہ کے اشتہار پہ اپنے لیے کوئی مفتی اعظم یا حجت الاسلام، شیخ الاسلام، خطیب بے بدل، خطیب دوراں اور مجدد الفسانی کے دوسرے مجدد آ گئے، تشریف لے آئے ہیں، کچھ ایسے القابات لگا کر اپنی جو ہے وہ آگ ٹھنڈی کر لیں، تو خدا کے لیے ایسے القابات سے بچنا چاہیے۔ بلکہ ابھی جو قرآنی آیات میں پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی، وہ اگر آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ لوگ کس طرح بے باکی سے ان الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ القابات ہیں جن القابات میں سے میں نے چند کا صرف ملاحظہ آپ کو یہاں پر نمونہ پیش کیا ہے، اگرچہ ان کی تعداد اتنی کثیر ہے کہ میرے پاس وقت بھی بہت قلیل ہے، اور میری شیٹس بھی جو میں نے تیار کی ہیں اپنی سلائڈ سے بھی بہت قلیل ہے، بہت کم ہے۔ اس لیے اب میں قرآن مجید سے القابات کی شرعی حیثیت کے متعلق بیان کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی تزکیہ کا اعلان کرے۔ اگر آپ مفتی ہیں، اگر آپ عالم دین ہیں، تو آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ اشتہار پر لکھوا کر یہ اپنے آپ کو ثابت کریں، یا اپنے لیے ایسے القابات اختیار کریں جس میں پاکیزگی اور تقدس کے پہلو پایا جاتا ہو۔
चुनाचे झैल में इसी से मुतल्लिक चंद आयात करीमा मुलाक़ात फरमाइए। सबसे पहली सूरत निसा की आयत नंबर 49 है, अलम तरा इलल लदीना युज़क्कूना अनफुसहुम बलिल्लाहु युज़क्की मन यशाउ वला युज़लमूना फतीला। क्या आपने इन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को बढ़ाई और बड़ाई पाकीज़ा बताते हैं, हालांकि पाकीज़गी तो अल्लाह जिसको चाहता है अता कर देता है और किसी पर इस अता में एक धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाता। गोया अगर आप आलिम हैं तो खुदा खुद ही लोगों से कहलवाना शुरू कर देगा, आपको इश्तिहार पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। मुहक्किकुल असर और दौरा और खलीफा मजाज और आला हजरत और पता नहीं क्या क्या, किस कदर वो इनकी वो है एहसास कमतरी। जिंदा हों तो इन्हीं के ऊपर कुफर के फतवे लगते हैं, जिंदा हों तो इन्हीं के ऊपर जो है वो दज्जाली फितने के फतवे लगते हैं। जब फौत हो जाएं तो उन्हीं के कुतबे पे जो है वो कतबे पे लिखा जाता है कि ये शेखुल फ़िक़्ह है और शेखुल हदीस हैं और फलाने हैं और दिमागे हैं। जिंदा हों तो इख्तलाफ की जो हद नहीं होती, जिंदा हों तो शायद कभी कलाम भी ना हम उनसे करें, लेकिन जब मर जाएं तो हमारे यहाँ ये एक रिवाज है कि हम फिर उनके लिए हर वो लक़ब लिखना पसंद करते हैं कि जो हमारे जहन में है। कुरान मजीद की दूसरी आयत है और इसको मैं पढ़ के इस बात का आज का इख्तिताम करता हूँ। फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा, सूरत नजम है। और तुम अपनी पाकीज़गी मत बयान करो, वो खूब जानता है कि कौन मुत्तकी है। आप यकीन करें इस आयत करीमा के बाद अगर कोई शख्स ये सोचता है इस बात को कि लक़ब लगाने से मुआशरे में सोसाइटी में मेरी एक इज़्ज़त बनेगी, तो मेरा ख़्याल है कि ये इंतहाई एक फासिक किस्म का अमल है। और ये मैं बात बड़े एहतियात से कर रहा हूँ, ये मैं बहुत एहतियात से कर रहा हूँ कि खुदा के लिए इस चीज़ों से बाज आ जाएं। अगर आपके अंदर वो सलाहियत नहीं है, अगर आपने उस चीज़ का पूरा ड्यूरेशन या अमल नहीं किया हुआ और आप अपने नाम के साथ डॉक्टर, हाफिज़, कारी, अल्लामा, मुफ्ती, मौलवी इस तरह के अलकाबात अगर आप लगाएं तो यकीन जानिए कि बहुत सख्त पकड़ होने वाली है। मैं दुआ करता हूँ कि जो मेरा पैगाम था वो तमाम दोस्तों तक पहुँचा होगा। जो अलकाबात हमारे मजहबी तबके में इस्तेमाल होते हैं उनकी ड्यूटीज़ भी आपने सुन ली, उनको वो रैंक कैसे मिलते हैं वो भी आपने सुन लिए। ये तो वो हैं जो हकीकत में हैं, और जो बिला वजह अपने नाम के साथ जो अलकाबात की भरमार लगा देते हैं तो मेरा ख्याल है उनको इन चीज़ों से बचना चाहिए। आखिरी पैराग्राफ मेरा उन्हीं के लिए था, पहला पैराग्राफ मेरा उन्हीं लोगों के लिए था जो हकीकी मानों में अपने जो वो रैंक है उनको वो टेक करते हैं, उनको लेते हैं। अल्लाह व तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।